बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दीन से दुनिया तक में मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, जिस तरह से हमने पिछले एपिसोड्स में बात की थी कि दीन इस्लाम की बुनियाद इल्म की बुनियाद पर पड़ी, क्योंकि इस्लाम जब नाजिल हुआ, नुज़ूल वही जब हुई गार हिरा में, तो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही का पहला लफ्ज़ था वो था इक़रा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, यानी पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से, और इंसान को वो सब सिखाया जो वो नहीं जानता था। तो इस्लाम ने हमें दीन की तालीमात के साथ साथ दुनियावी तालीमात पर भी जोर दिया कि आप दुनियावी तालीमात भी हासिल करें, चाहे उसके लिए आपको चीन ही क्यों ना जाना पड़े। माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक आप इल्म हासिल करें। तो इस तरह से इस्लाम ने कह सकते हैं कि इल्म को बुनियादी जुज़ करार दिया। साथ ही कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काफ़ी आयात नाजिल फरमाई, काफ़ी सूरतों में आप पढ़ते हैं कि किस तरह से औरत को कुरान ने, इस्लाम ने इज़्ज़त दी, तालीम हासिल करने पर ज़ोर दिया। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से अराइतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ये एक सूरा है, सूरतुल माउन, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें हुक्म दिया कि आप यतीमों, गरीबों और मिस्कीनों की कफ़ालत करें। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नज़दीक बेहतरीन अमल ही यही था कि आप बेसहारा लोगों को सहारा दें, उनकी मदद करें, और यही इस्लामी तालीमात का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कहा जाता है कि क़यामत वाले दिन आपसे एक सवाल किया जाएगा कि आपने किस तरह से यतीमों और मिस्कीनों की कफ़ालत की, और हमारे प्यारे नबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मिस्कीन की कफ़ालत करने वाला, यतीमों की कफ़ालत करने वाला इस तरह से मुझसे जुड़ा हुआ होगा जैसे दो उंगलियां आपस में जुड़ी होती हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी तालीम है, ये एक बहुत ही बड़ा मैसेज है हम सब के लिए कि किस तरह से उन लोगों की, गरीबों की, यतीमों की, मिस्कीनों की हमें कफ़ालत करनी है, किस तरह से उनकी मदद करनी है। जब मैं छोटी थी तो मैंने एक वाक़या पढ़ा था कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में दो बच्चियां उनके पास आईं, कहने लगी कि हमारे वालिद का इंतकाल हो गया, रो रही थी। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उनसे दरियाफ़्त किया कि किस वजह से रो रही हैं। तो कहा कि वालिद का इंतकाल हो गया, अब कौन हमारी कफ़ालत करेगा, कौन हमारी बकरियों का दूध दोहेगा, और कौन जो है हमें सहारा देगा। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ये सुनकर आप दीदा हो गए और फरमाया कि मैं तुम लोगों की कफ़ालत करूँगा। और इस तरह से वो उनके घर भी जाते थे, उनकी बकरियों का दूध भी दोहते थे, और हर छोटे बड़े दिन में बाप की तरह साये शफ़क़त भरा हाथ उनके सर पर भी रखते थे। नाज़रीन, आज के इस दौर में हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो बिना किसी जो मकासद या मतलब के बग़ैर लोगों की मदद करते हैं, उनकी कफ़ालत करते हैं, उन्हें सहारा देते हैं, और दीन इस्लाम की तालीमात पर चलते हुए दुनियावी कामों पर अमल करते हैं, क्योंकि दीन की बुनियाद तो इल्म पर है और इस्लामी तालीमात की बुनियाद दुनियावी कामों में हर तरह से लोगों की खिदमत के जज्बे से सरशार होना है और लोगों की मदद करना है। तो इसी तरह से आज जो हमारे दरमियान मेहमानाने ग्रामी मौजूद हैं, माशाल्लाह किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं उनका तारुफ करवाना ज़रूरी समझती हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम की रौनक को चार चांद लगाने आए हैं। मेरे लिए और हम सब के लिए बहुत ही ताज़ीम भरी शख्सियत हैं जनाब अकबर अली राना साहब, जो कि सहारा फाउंडेशन के बानी हैं, और इनकी खिदमात किसी से ढकी छुपी तो है नहीं। माशाल्लाह इन्होंने वो खिदमात सर अंजाम दी हैं कि जो सबके सामने भी हैं और काबिल तारीफ़ हैं, काबिल फ़ख्र हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप, खैरियत से? मैं ठीक ठाक। सर बहुत शुक्रिया कि हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए। इनके साथ ही हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा इफ़्फ़त सफदर साहिबा, जो कि अल फतह फाउंडेशन की फाउंडर भी हैं, CEO भी हैं, और हमारे दरमियान आज मौजूद हैं। इनकी खिदमात माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन खिदमात हैं और इनकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। इन्होंने वो खिदमात सर अंजाम दी। जब मैंने एक मुताला किया इनकी खिदमात का और एक नज़र दोहराई, तो ये बात नज़र आई कि इंसान अपने बल पर अगर सोचे और एक टीम वर्क अगर उसके साथ हो
تو وہ کچھ بھی کام سر انجام دے سکتا ہے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام طیبہ، کیسی ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں میم؟ اللہ کا شکر. اب بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں آپ تشریف کا لائیں. سب سے زیادہ شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور ہمارے مطلب حوصلہ افزائی کری. بہت آپ کا شکریہ. اللہ آمین. اس کے ساتھ ہی ہماری جو تیسری ہماری گیسٹ موجود ہیں قدسیہ محمود صاحبہ، وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، جوائنٹ سیکریٹری بھی ہیں الفتح فاؤنڈیشن کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائیں. جی ناظرین، تو اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آؤں گی اکبر علی رانا کی جانب. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو ہے اپنے فاؤنڈیشن سہارا فاؤنڈیشن کا جو افتتاح کیا، جو قیام کیا، جو آغاز کیا، سر مقاصد کیا تھے؟ کیا منصوبہ سازی تھی اور کیا سوچا تھا کہ ماشاءاللہ جو ایک بنیاد آپ نے ڈالی، ایک ادارہ بنایا، آج اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں اور ہر جگہ ہی ماشاءاللہ سہارا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہت اچھا کام کیا جا رہا ہے. تو سر اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آپ نے پوچھا کہ اس فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھنے میں کیا مقاصد تھے. میرے کوئی مقاصد نہیں تھے اور نہ ہی میرا کوئی پلاننگ تھی، کیونکہ میں تیسری کلاس میں تعلیم حاصل کرتا تھا. تو جاتے جاتے رستے میں بزرگ کو دیکھنا، ان کا ہاتھ پکڑنا، ان سے پوچھنا بابا جی کہاں جانا ہے؟ انہوں نے بیٹا مسجد چھوڑ دو. تو ان کو مسجد چھوڑ دیا. رستے میں کوئی نبینے شخص دیکھنا بزرگ، ان کو پوچھنا، انہوں نے کہا روڈ کراس کرا دو. تو میں روڈ کراس کرا دیتا. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایک فلاحی کام ہوتے ہیں یا انسانیت کی خدمت اس کو کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جس دور میں نہ تو ہمارے گھر میں لائٹ تھی، نہ ٹی وی تھا، نہ ریڈیو تھا، نہ کوئی ٹیلی فون تھا. تو پلان تو اگر بنے گا تو ابھی بنے گا نا، بالکل اس عمر میں. بالکل. یا تو پیسہ اتنا ہو انسان کے پاس تو وہ کوئی چیریٹی کرنا چاہتا ہے، کوئی پروگرام کرنا چاہتا ہے، کوئی ماں کے نام کے، کوئی باپ کے نام پہ. تو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ مجھے پتہ ہے، کیونکہ ایک بچہ تھا میں. تو آج مجھے اس چیز کا محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے پیدا کیا تھا. ماشاءاللہ. تو میرے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لینا تھا، چونکہ یہ میں کام کرتا رہا بچپن سے. تو میں 86 میں یہاں پہ سمندر گھومنے کے لیے آیا فیصل آباد سے. جب وہاں لوگوں کو روتے پٹتے دیکھا، اماں کو پوچھا کیا ہوا؟ میرا بچہ ڈوب گیا. دوسری سے پوچھا بہن کیا ہوا؟ میرا بچہ گم ہو گیا. کیونکہ غریب آدمی کے لیے جو تفریح تھی وہ کلفٹن پہ سمندر عبداللہ شاہ غازی کے نیچے پانی پورا بھرا ہوتا تھا. تو لوگوں کی چیخ و پکار میں نے سنی. تو میں اس ٹائم میں خیال ہے 17 18 20 سال کا ہوں گا، ینگ تھا، داڑھی مونچھیں نہیں تھی میری. تو میرے اندر اتنا جذبہ آیا ان لوگوں کو دیکھ کے کہ میں یہاں پہ ان کی مدد کروں. تو میں ایک ٹیبل کرسی رکھ کے وہاں بیٹھ گیا اور وہاں جو بچے ڈوب رہے ہیں ان کو اناؤنسمنٹ کرتا تھا کہ بھی اس خوفناک لہروں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور یہ خطرناک لہریں ہیں، یہ ڈوب جائیں گے یہاں پہ. جو بچے بچھڑ جاتے تھے ان کو ہدایت کرتے تھے اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، کہ اپنے بچوں کا خود خیال کریں. تو میرا خیال اس ٹائم میں رات 12 1 بجے تک وہاں بیٹھا رہتا تھا. عید کے دن ہوتے، سما ہوتا تھا، لوگوں کی لاکھوں کی تعداد میں رش ہوتا تھا. تو وہ بچے پھر میرے پاس پولیس والے بھی چھوڑ جاتے تھے کہ رانا صاحب یہ بچے ملے ہوئے. اب لوگوں کو پتہ تھا ایک پوائنٹ ہے یہاں بنا ہوا ہے. تو اس ٹائم کوئی تھانہ، کوئی چوکی نہیں تھی سی وی او پہ، کلفٹن پہ. تو یہ سارا ایک سسٹم ہم نے وہاں پہ بنا رکھا تھا. پھر میں نے وہاں پہ ہر سال یہ عید کے تہوار، کوئی بھی تہوار آتا تھا تو میں وہاں پہ کیمپ لگاتا تھا. بچے ڈوب جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں. پھر 90 میں نے ایک کورنگی میں سہارا ولیج کے نام سہارا انڈسٹریل ہوم بنایا، جس میں خواتین کو سلائی کڑھائی، پینٹنگ، بیوٹیشین، اس طرح کے کام. تو 90 کے بعد پھر میرا ایک جو مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے کیمپ لگایا میں نے. تو وہاں پہ محترمہ بے نظیر بھٹو وہاں گزری، کیونکہ قریب میں بلاول ہاؤس تھا. انہوں نے جب مجھے دیکھا تو ان کے لوگوں نے بتایا کہ یہ لڑکا جو ہے رات دن خدمت کرتا ہے، یہاں بیٹھا رہتا تھا. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کا ٹرسٹ بناؤ، ویلفیئر ادارہ. مجھے نہیں پتا تھا یہ ویلفیئر ادارے کیا ہوتے ہیں. تو میں نے ان کو بتایا مجھے مشورہ دیں. پھر انہوں نے کہا میں آپ کی مدد کروں گی. پھر انہوں نے کراچی کمشنروں کا، نہید ان کی وہ تھی سیکریٹری، ان کو بولا بھی ان کو
رانا صاحب کو جو نا آپ راستہ بتائیں اور یہ کام کریں. الحمدللہ پھر اس کے بعد آگے سلسلہ چلا, کام چلتا رہا. پھر تقریباً میرے خیال 10-12 سال میں نے انڈیسیل ہوم وہاں پہ چلایا کرنگی میں. کوئی 20-25 ہزار لوگ بچیاں وہاں سلائی کڑھائی پینٹنگ بیوٹیشن سیکھ کے گئیں. آج وہ بازار میں کوئی ملتی ہیں, سفید بال ہوتے ہیں, 6 بچے ہوتے ہیں پیچھے. تو سر السلام علیکم, کون ہو بھائی؟ سر میرا نام سمینہ ہے. میں نے آپ کو پہچانتا. سر میں اسکول سے آتی تھی آپ کے سینٹر میں, سلائی کا کورس کرتی تھی, بیوٹیشن سیکھتی تھی. تو بھی یہ بچے کون ہیں؟ یہ میرے بچے ہیں. ان کا ابو کیا کرتا ہے؟ وہ بھتہ خوروں نے دہشت گردوں نے مار دیا. تو بھئی تیرا کیسے گزارا ہو رہا ہے؟ سر وہ میں کورس مکمل کیا تھا, آپ نے سلائی مشین دی تھی, سرٹیفکیٹ دیا سلائی. وہ سلائی مشین آج تک میرے پاس پڑی ہے. میں ان کے کپڑے محلے والوں کے سی کے ان بچوں کا پیٹ پال رہی ہوں. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ نیکی کبھی بھی کی ہو وہ ضائع نہیں جاتی. وہ ویل جب تک وہ گھوم رہا ہے ان کا سلائی مشین کا, اس کا صدقہ جاریہ ہے. وہ جن لوگوں نے مجھے ڈونیٹ کری ہوں گی وہ آگے ہم نے کی ہے, تو اس میں کچھ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس میں تھوڑا سا ثواب دے گا. جنہوں نے دی ان کو تو ملے گا ہی ثواب. بے شک. تو اس طرح یہ نظام اس ٹائم تک یہ چلتا رہا. تو کوئی وقت تھا کہ پھر میں کلفٹن ڈیفنس مارکیٹ ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ بنا, ممبر پہلے بنا, پھر پریزیڈنٹ بنا. خدمت کا شوق تھا, تو لوگ بڑا کرتے تھے کہ میں کوئی بھی معاملات ہوتے تھے لوگوں کو, تو ان کو بڑا فوری طور پہ رات دن محنت کر کے ان کا معاملات حل کرواتا تھا. تو اللہ نے بڑی عزت دی. کوئی دور تھا اس ٹائم لوگ مجھے دیکھ کے چھپ جاتے تھے, بڑے بڑے بزنس مین, کہ میں خود وہاں کا چیئرمین تھا بزنس کمیونٹی کا, تو مجھے دیکھ کے چھپ جاتے تھے. کیوں چھپتے تھے؟ یہ کسی بیوہ کے لیے سلائی مشین مانگے گا, یہ کسی بیوہ کے بچوں کے لیے راشن مانگے گا. تو اس وجہ سے مجھے دیکھ کے اور میرا کلیجہ پھٹ جاتا تھا اس ٹائم. جب مجھے وہ دیکھ کے چھپتے تھے تو میں بہت اندر سے جلتا تھا, روتا تھا. پھر میں 2002 میں خانہ کعبہ عمرے کے لیے گیا. وہاں جا کے دعا مانگی اللہ سے, اللہ پاک اگر میرے سے یہ انسانیت کا خدمت کا کام لینا ہے تو مجھے دینے والا بنانا, مانگنے والا نہ بنانا. بے شک بے شک. میرے سے یہ مانگنے والا کام نہیں ہوتا, بے شک, دینے والا مجھے بنانا. بالکل. تو میرے اللہ تعالیٰ نے وہ دعا میری قبول کی. آج وہ جو لوگ چھپتے تھے مجھے دیکھ کے, آج وہ گاڑیاں بھر کے راشن کی لاتے ہیں, فون کر کر کے ڈھونڈتے ہیں کہ رانا صاحب ہم کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں. تو یہ صرف میرے اللہ کا کرم ہے. تو یہ سلسلہ بالکل آج تک سر ایک بہت ہی گریٹ میسج ہے, کیونکہ یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے, ان کے لیے راہ نجات ہے. بے شک. اگر وہ آج دنیا میں کسی غریب کی مسکین کی کفالت کریں گے, ان کی مدد کریں گے, بیوہ عورتوں کا کیا سہارا ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوتا. سب سے جو بڑا سہارا ہے وہ شوہر ہوتا ہے, اور اگر وہی اسے چھوڑ کے دار فانی سے کوچ کر جائے تو کوئی سہارا ہی نہیں بچتا. اور ایسے لوگوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اگر آج ہم یہاں پر جو بوئیں گے وہاں وہ فصل کل کاٹیں گے روز آخرت میں. یہ بات لوگ نہیں سمجھتے. میرا اپنا یہی پیغام ہوتا ہے ہر انسان کو کہ آپ دینے والی سوچ رکھو, مانگنے والی نہیں رکھو. بالکل. میں خود ایک تاجر ہوں, بزنس مین بھی ہوں, تو میری جو سوچ ہے ایک بزنس کی ہے. میں ہر بندے کو کہتا ہوں آپ مانگنا چھوڑیں, محنت کرنا سیکھیں. بالکل. محنت کریں, مچھلی پکڑنا سیکھیں, مچھلی کھانا نہ سیکھیں. اور لوگوں کو بھی یہ کہتا ہوں مچھلی کھلانا چھوڑ دیں, مچھلی پکڑنا سکھائیں ان لوگوں کو. میں نے جب سے یہ اس کام میں 95-92 سے میں نے لوگوں کو ہنر کی دعوت دی. مجھے وہ وقت یاد ہے 97 میں شاید, ایک بلوچ کالونی کے پاس عمر کالونی, تو وہاں سے کچھ لوگ میرے دفتر میں آئے کلفٹن پہ کہ ایک لڑکا ہے ینگ, اس کے 2 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, جوان بیوی ہے, اور وہ جو نا وہ ڈائریا کیا ہوتا ہے اس کا وہ بگڑ گیا, اس کے جگر میں چلا گیا, وہ بیمار پڑا ہے, وہ اس کے ہیپاٹائٹس بگڑ گیا, وہ بچے ان کے دودھ سے ترس رہے, تو پلیز آپ چلے. جب میں گیا اس شخص کو دیکھا, اس لڑکے کو 24 سال ہوگی عمر اس کی, ینگ لڑکا, خوبصورت لڑکا, 4 پائی ٹوٹی ہوئی اس کے اندر ایسے پھنسا ہوا بیٹھا. میں نے اس سے سلام کیا, اس سے ہاتھ ہی اٹھا گیا میرے سے ملانے کے لیے. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اتنی دیر میں دروازہ کھٹکا, بیگم اس کی گئی باہر, کوئی دودھ والا آیا, اس کے 200 روپے اس نے دودھ بند کر دیا. وہ کہہ رہا ہے میری 200 روپے, 97 میں 200 روپے ایک رقم تھی,
बिल्कुल महीने का दूध आ जाता होगा 200 रुपये का। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा उनका दूध, तो मेरी जेब में टोटल 200 रुपये थे। मैंने उनको कहा बीबी ये आप ले, इनके बच्चों का दूध का इंतज़ाम करो। उसको बोला दूध बंद ना करे। उसको जना ले गए, उसका इलाज किया, 1 महीने के अंदर माशाल्लाह वो ठीक हुआ। मैंने उससे पूछा आप क्या काम करते हो? उसने कहा मैं सब्ज़ी का काम करता हूँ। मैंने कहा रेडी है आपके पास ठेला? उसने कहा जी। ठेला खड़ा हुआ था उसका, क्योंकि चूँकि बीमार हो चुका था। उसको मैंने उस टाइम में 1500 रुपये की एक बोरी बड़ी वाली 100 किलो वाली आलू की थी और 1000-1500 की प्याज की, 2500 मुझे याद है टोटल लगे। आज वो मंडी में आड़तिया किसको कहते हैं? जो ट्रक खरीदता है। माशाल्लाह। आज वो ट्रक खरीदता है, व्यापारी, यानी कि उसको कह लें आप उर्दू में, व्यापारी बना हुआ है। तो ये देखें नेकी। तो आज वो जहां मिलता है तो वो इतनी दुआएं देता है, उसके बच्चे कितनी दुआएं देते होंगे। तो ये सिलसिला है। बस ये कि इंसान को सोचना चाहिए कि जहां नेकी का रास्ता उसको नजर आए वो कर गुजरे, सोचे ना उस पर कि मुझे क्या होगा। ये आजकल कोई फकीर भी हमें मिलता था, हम उसको डांट देते हैं कि तुम हट्टे कट्टे हो, तुम काम क्यों नहीं करते, तुम फलाना नहीं करते। बुजुर्गों को भी हम डांट देते। नहीं, आप उसके हालात देखें, बिल्कुल हालात देखें, उसके साथ फिर फैसला करें। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि फ़कीर हैं तो बहुत सारे पैसे जमा किए हुए होंगे, या बहुत जो है इन लोगों को तो बहुत इनकम हो जाती है दिन की। लोग ऐसी भी एक सोच रखते हैं जी कि बहुत इनकम है, बहुत ज़्यादा इनको तो कमाई होती है, इतना तो आम बंदा भी नहीं अल्लाह ने कमा दमाद सकता। दिया हुआ है ना। बिल्कुल। अब मैं अगर 55 साल मेरी उम्र है तो अगर मेरे से कोई 40 साल वाला आके हाथ खड़ा करेगा तो मैं तो उसको हाथ मना ही करूंगा। अगर कोई 80 साल वाला आदमी मेरे आगे हाथ करेगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा? सही है, क्योंकि देखो देखिए ना, वो 80 साल, वो भी 80 इंसान एज है उसकी। जिस तरह से हमें जरूरत होती है हाँ, दवाइयों की, हाँ, अद्वियात की, बिल्कुल, तो वो कमा खुराक नहीं की, सकते। रिहाइश की, तो जाहिर है उनको भी जरूरत होती होगी। वो इतनी, बेशक। जैसे कि ओल्ड एज में कहाँ जाएंगे, किससे मांगेंगे? कितने ऐसे भी लोग हैं जिनकी औलाद उनको छोड़ चुकी है, मजबूरन वो भीख मांगते हैं। अब आप उस तरफ आ जाएं, सहारा पब्लिक राइट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मेरे इदारे का नाम है, मैं इसका फाउंडर हूँ। हमने 2005 में जब ज़लज़ला आया उस टाइम बहुत काम किया वहाँ पे। 2005 के बाद हमने ये ओल्ड एज होम, हमें कॉल्स आई, मैं फलाना साहब बात कर रहा हूँ, मैं ड्यूटी करता हूँ, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया और मेरी जो है घर में बच्चे हैं, मेंटल है, नफसियाती है, उनको संभालने वाला कोई नहीं, या मेरी माँ बूढ़ी है, उसको पैम्पर लगाना होता है, नहलाना धुलाना होता है, कोई खातून नहीं है, मेरी बीवी नहीं। तो इस तरह के मामलात लोगों ने कॉल्स की, हमने जगह जगह ओल्ड एज हो। अब उस टाइम शुरू किया हमने। सबसे पहले हमारे पास एक जज थे, उनकी बेगम आई, 9 साल मेरे पास रही, आखिर में मैंने खुद दफनाया उसको। सही सही, माशाल्लाह से आपकी नेकियां हैं। स्टील मिल जिसने बनाई, कर्नल रिजवानुल्लाह जी, उनकी बेगम मेरे पास 8-9 साल रही, मैंने अपने हाथों से दफनाया। माशाल्लाह। इतने नामवर शख्सियत की मैं बात कर रहा हूँ, जो रोडों पे पड़े इनका तो अल्लाह ही हाफ़िज़। अल्लाह ही हाफिज़ है, बेशक। जी नाज़रीन, मोहतरम जनाब अकबर अली राना ने बहुत ही ज़बरदस्त बातें बताईं और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहूँगी और अब हम आएंगे मोहतरमा इफ़्फ़त सफ़दर साहिबा की जानिब। ये बताइएगा कि आपने अल फतह फाउंडेशन का क़याम किया और आज माशाल्लाह से आपकी इतनी नेकियां हैं कि जब मैं लोगों से ये बात सुनती हूँ तो मैं हैरान रह जाती हूँ कि आप ऑल राउंडर वुमेन हैं। तो आपने किस तरह से अपने इदारे का क़याम किया, किस तरह से अब ये जर्नी आपकी जारी है? अच्छा, रमज़ानुल मुबारक के लिए क्या इक़दामात हैं, इस हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो तैयबा आपसे मैं ये कहूँ कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पे, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पे। तो शायद मेरा यही जज्बा है कि मैं अगर इन कुछ गरीब लोगों का सहारा बन सकूं तो शायद मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाए। मुझे बहुत शुरू से शौक़ था कि मैं बहुत लोगों के, गरीबों के काम कर सकूं, उनकी खिदमत करूं, लेकिन हमारे इतने वसाइल नहीं थे। हमने बस अल्लाह का सहारा पकड़ा और आगे हम इस काम को लेके चले। और अल्लाह का शुक्र है, जिस चीज़ को हमने सोचा, हमारे कुछ मेहरबान लोग, कुछ जान पहचान वालों ने हमारी मदद की और हम इस टीम को आगे लेके बढ़े। आज अल्लाह का लाखों लाखों शुक्र है कि
ہم رمضان میں اتنے اچھے پیکیج دیتے ہیں کہ لوگوں کی بڑے لوگ نہیں کر سکتے، ہم جہاں تک ہو سکتا ہے خود جا کے دیتے ہیں. ہماری ٹیم ورک پوری گھر میں بناتی ہے، سامان خود ہم لوگوں کو پہنچاتے ہیں، اور بس یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ نہ جانے کن لوگوں کو کس چیز کی ہماری ضرورت ہو. کام تو دنیا ماشاءاللہ بہت سے لوگ کر رہے ہیں، سب میں زیادہ رانا صاحب ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اتنی اچھی خدمت دے رہے ہیں، لیکن بس یہی ہے کہ ہمارے وسائل کم ہے، لیکن ٹیم ورک بہت اچھی ہے. رمضان میں ہم پیکیج دیتے ہیں، ہم پورے سال ماشاءاللہ کرتے ہیں. بالکل. اور ہمارے یہاں خالی یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ نہیں مطلب ہم دیں گے، ہم نے لوگوں کو کھانا پکانا سکھایا ہے. وہ پلیٹ فارم دے رہے ہیں ہم عورتوں کو جو گھر بیٹھے جن کو کوئی بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے، کوئی کام آتا ہے، ان کو ہم سامنے لا رہے ہیں اپنے این جی او کے ذریعے، اپنے دوسرے پلیٹ فارم سے. اگر کوئی بھی کسی کو کام آتا ہے تو کچھ نہیں لیتے، لیکن وہ چیزیں ہم خود خریدتے ہیں، ہم ان کے حوصلے آگے بڑھاتے ہیں کہ اگر ہم ان کی خدمت کریں یا ان کا تھوڑا سا حوصلہ بڑھائے تو وہ میں خیال اللہ کو بھی پسند ہوگا. اور جہاں تک تم نے رمضان کی بات کی تو یہ تو ایسا مہینہ ہوتا ہے، آپ اگر ایک دیں گے تو آپ کو ڈبل ٹربل ثواب ملے گا. اس کا تو بہت ہی اللہ نے دیا ہے. ہماری کوشش بہت ہوتی ہے کہ ہماری ماشاءاللہ ٹیم ورک اتنی اچھی ہے، دل کھول کے کام کرتے ہیں. ہم شعبان سے رمضان کی تیاری کرتے ہیں. اب کی ہم نے انشاءاللہ ایک رکھا ہے، پہلے تو شعبان میں شب توبہ، پھر اس کے بعد ہم نے رکھا ہے رمضان استقبالیہ. اس میں ہم لوگوں کو جو رمضان سے آنے کی پہلے باتیں بتائیں گے، جو اچھی راتوں کی دیں گی کتابیں، جو طاق راتوں کے بارے میں بتائیں گے، جن کو نہیں پتہ ہے کہ اللہ وہ طاق راتوں میں آپ کو کیا پڑھنا ہے کیا کرنا ہے. صلاۃ التسبیح ہم پڑھاتے ہیں اپنے ساتھ 4 جمعراتیں، جو ہو سکتا ہے رمضان کا ہم انشاءاللہ کرتے ہیں. اور میں تو آپ سے کہوں گی کہ میری جو لوگ بھی میرے ساتھ کرنا کرتے ہیں، میرا ہمیشہ لوگ این جی او کھلی ہے، ان سب کے لیے ہم کام مل کے کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ. اور عورت کو سب میں زیادہ اپنی عزت اور 4 دیواری میں لے کے ایسا کام کرو عزت سے کہ نہ کہیں معاشرے میں آپ کا کوئی ہو. بس اچھے کام کریں گے تو دنیا آپ کو ضرور یاد کرے گی، اچھے نام سے اچھے کام سے. اصل تو بس یہی پہچان ہے انسان کی. باقی تو دنیا ہم یہی سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، گھر بستر گھر مکان. اصل وہ ہے کہ جو آپ کے اعمال جائیں گے، جو آپ کی چیزیں جائیں گی، وہ مطلب جائیں گے. اچھے کام کریں گے. آج بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ان کو کیا ان کے نام اور کام سے ہی لوگ یاد کرتے ہیں نا، وہ چلے گئے. اصل تو زندگی وہ ہوتی ہے کہ جانے کے بعد لوگ ان کو اچھے نام اچھے کام سے. آج میں ماشاءاللہ 65 ایئرس کی ہوں، لیکن میں اندر باہر ہر فیلڈ میں کام کرتی ہوں. میرج بیورو بھی چلاتی ہوں، پراپرٹی کا کام بھی کرتی ہوں، کیٹرنگ کا بھی کرتی ہوں. سارے کام مطلب میرے ساتھ بہت سے لوگ وابستہ ہیں، بہت سے لوگ ان کے روزگار بنے ہوئے ہیں میرے ساتھ کہ اللہ میاں بس ان کو سلامت رکھے، اور جو میری مدد کرتے اللہ ان لوگوں کا بھی ہماری. بالکل ماشاءاللہ ویمن امپاورمنٹ کے لیے آپ اعلیٰ مثال ہیں، اور آپ کی باتوں سے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا کیونکہ آپ نے زیادہ اس بات پر زور دیا ہے کہ بیٹیوں کو علم بھی دو اور ہنر بھی سکھاؤ. ہنر بالکل. تو یہ کتنا ضروری ہے، دین کے حساب سے بھی آپ نے بتایا، دنیا کے حساب سے بھی آپ نے بتایا. لیکن کچھ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ بیٹیوں کو پڑھانا بھی چاہیے. کچھ لوگ آج کل یہ بھی نہیں سمجھتے کہ بیٹیوں کو ہنر بھی دینا چاہیے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں بیٹیوں کو ضرور ہنر دیں کہ آگے ان سے ایک نئی جنریشن شروع ہوتی ہے. اگر بیٹی کے پاس اچھی تعلیم اچھی چیزیں ہوگی تو وہ اپنی اولاد کو دے گی. اچھا، الفتح فاؤنڈیشن میں خواتین کے لیے ہنر کے حوالے سے کیا کیا جو ہے فیسلٹیز ہیں؟ ہم عورتوں کو بیوٹیشن کے کورس سکھا رہے ہیں، کٹنگ سکھا رہے ہیں. ہم لوگوں جو بھی لڑکیاں کسی کو ہینڈ ورک آتے ہیں وہ ہم ان کی چیزوں کو لیتے ہیں، ایگزیبیشن کرتے ہیں اور وہ چیزیں ان کی ہم سیل کرتے ہیں. اس سے ایک ان کو روزگار بھی مل جاتا ہے اور ان کو آگے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر سلائی آتی ہے تو میں ان سے کہتی آپ اپنی چیزیں دیں. کوئی نہیں لے گا تو وہ کچھ میں ہی لے لیتی ہوں سامان. کوئی جو فاسٹ فوڈ کا سامان ہوتا ہے وہ ہم خود خریدتے ہیں، فروزن آئٹمز وغیرہ یہ سب کچھ ان کو ایک حوصلہ ہوتا ہے. بالکل کہ مطلب اور پورے رمضان یقین ہے طیبہ میرے گھر میں لوگ اتنا اپنا سامان لا کے رکھاتے ہیں، میں ان کی وہ چیزیں سیل کرتی ہوں. ان کو شاید اس سے تھوڑا سا پروفٹ تھوڑا جو ہوتا ہے، لیکن میں اپنا نتھنگ کچھ بھی نہیں رکھتی. میرا یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے گھر پہ اگر رکھ کے گئے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کو دکان بنا لیا. کسی کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی، تھوڑا سا کسی کا راشن چل جائے، میرے گھر سے چولہا جل جائے تو
اس سے بڑی تو کوئی خوش نصیبی نہیں ہو سکتی نا. تو میں پورے رمضان لوگوں سے کہتی ہوں میرے پاس آپ رکھیں, جو آپ کہتے ہیں میں سیل کرتی ہوں لوگوں کی چیزیں گھر بیٹھ کے. یہ بھی اچھا قدسیہ محمود, آپ بھی الفتح فاؤنڈیشن کا حصہ ہیں, وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں اور جوائنٹ سیکریٹری بھی ہیں, جنرل سیکریٹری آئی تھنک, تو آپ کا اس میں کیا کردار ہے؟ دراصل انٹی سے تو میرے 20-22 سال پرانے تعلقات ہیں. میں ساتھ ہی رہتے تھے ہم اوپر نیچے, تو انٹی کام کرتی تھیں, میں ان کی بس ساتھ ہیلپ کرتی تھی. پھر آہستہ آہستہ ہم بہت سارے کام کرتے تھے, لیکن پھر ہم نے 4-5 سال پہلے ہم نے یہ سوچا کہ کسی نام کے تحت ہم ایک فاؤنڈیشن بنائی, ہم نے الفتح فاؤنڈیشن, اور پھر ہمارے ساتھ 6-7 لوگ ہیں, تو ہم اس سب مل کر کام کرتے ہیں. آنٹی جو گائیڈ کرتی ہیں ہم وہ کرتے ہیں گے, لیکن یہ ہے کہ ہمارے سارے جو کام ہوتے ہیں کوئی ہم خود ہی کرتے ہیں. ہم سب ہاؤس وائف ہیں, اپنے گھروں سے فارغ ہو کر پھر انٹی کے جو ہفتے میں 2 دن یا 3 دن ہم ایسے یعنی آپ لوگ سب میکسیمم ہاؤس وائفس ہیں. ہاں جی, اور اپنا گھر بھی دیکھتی ہیں, سوشل ورک بھی دیکھتی ہیں, اپنے بچے, اپنی فیملی, اپنا ہسبینڈ, اپنے گھر کے سارے کام وغیرہ سب کچھ دیکھتی ہیں. ماشاء اللہ سے بہت بڑی ایک مثال ہے ویمن امپاورمنٹ کی, کہ ماشاء اللہ سے خواتین نہ صرف گھر چلا سکتی ہیں, وہ دینی حوالے سے, دنیاوی حوالے سے امور بھی سر انجام دے سکتی ہیں. بہت ہی بڑی آپ کی خدمت ہے, بہت ہی اچھی کاوش ہے. بالکل سر, یہ بتائیے گا کہ سینئر سٹیزن ایکٹ کے تحت کچھ گفتگو کر لیں. سینئر سٹیزن ایکٹ کب لاگو ہوگا اور حکومت کے اس حوالے سے کیا اقدامات ہوں گے؟ جی, یہ تو آپ نے میری دکھتی رگ پہ جو ہے نا وہ ہاتھ رکھ دیا. سینئر سٹیزن 2014 ایکٹ کی بات کر کے, تقریباً 2014 جو ایکٹ ہے یہ ہمیں 2016 میں یہ قانون اس کا پاس ہوا. 2 سال لگے, اسمبلی سے یہ بل پاس ہوا. اس میں یہ چیزیں طے ہوئی تھی کہ ایک کارڈ بنایا جائے گا جو 60 سال کی عمر کے بزرگ لوگ ہوں گے. ایک عام شہری, ایسا نہیں کہ سرکاری لوگوں کا نہیں, عام, جس میں ریڑھی والا ہے, دکان والا ہے, بیچارہ ٹھیلے پہ کام کرتا ہے, جو بھی عام مزدور آدمی جو 60 سال کا کوئی بھی ہو, تو ان کو ایک کارڈ ایشو کیا جائے گا جس کا نام ہوگا آزادی کارڈ. اس کے بعد جو ہے اس کے اندر 10,000 یا 8,000 روپے ماہانہ جو ہے اس کارڈ سے ان کو ملیں گے ایز اے پنشن کے طور پہ, کیونکہ اس نے بھی 60 سال جب پاکستان میں گزارے ہیں, چاہے وہ مزدور تھا چاہے وہ کوئی کاریگر تھا, تو اس نے اس ملک کی خدمت کی ہے. بے شک بے شک. پھر اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل جو ہے ان کا وہ فری تھا 60 سال کی ایج کے. اس کے بعد ٹرانسپورٹ تھی وہ ان کی فری تھی, بائی ایئر اس کو ہاف ٹکٹ تھا. کھانا اس کا وہ تقریباً 50%, میڈیکل سٹور پہ جائے 50, وہ کارڈ شو کرے تو 50% ڈسکاؤنٹ اس کو ملے گا. اس چیز کو ہم امپلیمنٹ کرانے میں 7 سال لگ گئے ہمارے. ہم, آپ کو پتہ ہے ہمارے ایسے سندھ میں, کراچی میں ایسے لوگ ہیں جو جن کو مگر مچھ کہتے ہیں, بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں. اب 2023 میں امپلیمنٹ ہونا تھا, یہ 2023 میں. تو سر کن وجوہات کی بنا پر یہ جو ہے عمل میں نہ آ سکا؟ یہ دیکھیں, یہ سینئر سٹیزن ایکٹ 2014 جو ہے وہ اللہ کر کے منظور ہوا, قانون پاس ہوا. اس کے بعد ہر 2 ماہ 3 ماہ بعد اس کی میٹنگز ہماری آپس میں ہوتی رہی. جتنے سیکٹریز آئے اس میں تقریباً جو ہمارے کونسل کے ممبر ہیں اس میں سیکریٹری ٹرانسپورٹ ہے, سیکریٹری صحت ہے, سیکریٹری خزانہ ہے, یعنی کہ اس میں تقریباً 10-12 سیکریٹریز ہیں. اس کے بعد جو منسٹر ہوتا ہے سوشل ڈپارٹمنٹ کا وہ اس کا بھی ممبر ہے ہمارا. سیکریٹری سوشل ویلفیئر وہ بھی ممبرز ہیں, اور اس کے چیئرمین جو ہے وہ گورنر ہوتے ہیں, اور اس طرح مختلف تمام ان کے پاس عہدے ہیں. مگر مزے کی بات ہے, آج کسی کو بھی بلوا کے پوچھیں یہ 2014 ایکٹ سینئر سٹیزن بنا ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ, کسی کو خبر نہیں. جبکہ ہمیں تو خبر ہے, کیونکہ ہم نے تو اپنی نیندیں خراب کی, پیسہ برباد کیا, ٹائم برباد کیا. بالکل. اور اس 2014 ایکٹ کی خاطر اس میں بہت سارے ہمارے این جی اوز کے لوگ ہیں. دیکھیں ہمارے پاس کام ہے, ہم کام کرنے والے لوگ ہیں. جیسے میرے اب 6 سینٹر ہیں کراچی میں, ہر روز ایک ڈیتھ ہوتی ہے. مینٹل لوگ ہیں, مینٹل اگر ایک گھر میں ہوتا ہے تو پورا خاندان بلکہ پورا محلہ ان سے پریشان ہوتا ہے. تو میری کیا حالت ہوگی. میں وہ ٹائم چھوڑ کے
اپنے آفس کو چھوڑ کے, ادارے کو چھوڑ کے ان بزرگوں کے حقوق کے لیے میں جنگ لڑتا رہا کہ میں بھی کل بوڑھا ہونا ہے, بلکہ ہو چکے. تو ہم اس پہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ذریعے کسی بزرگ کا فائدہ ہو جائے. اب یہ جو حکومت گئی ہے, اس سے پہلے ہم نے 2021 میں ان پہ ہم نے ہائی کورٹ سے ایک سوٹ داخل کی کہ یہ ہمارے جو معاملات ہیں یہ لے کے نہیں آگے چل رہے. وہ نادرا کا نام لے دیتے تھے کہ نادرا ڈیٹا دے گا, یہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں یہ چیزیں نہیں دے رہے, یہ چیزیں نہیں دے رہے. تو ادھر نادرا اور یہ تمام ڈپارٹمنٹ کو بلا لیا. ہائی کورٹ نے جب بلایا تو انہوں نے 40 دن کا ٹائم لیا کہ 40 دن کے بعد ہم اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے. اس کے بعد پھر کوئی بات نہیں, ختم ہو گئی, 40 دن بھی گزر گئے. کروڑوں روپے فنڈ جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے. صحیح. اس میں سے یہ کروڑوں روپے نادرا کو دے چکے ہیں جو کہ آج وہ پرافٹ کھا رہے ہیں. یہ کسی غریب آدمی کا حق جو ہے وہ نادرا کھا رہا ہے. بالکل بالکل. یا یہ سوشل ڈپارٹمنٹ ہے, ان کے اکاؤنٹ میں یہ فنڈ پڑا ہوا ہے. بینک والے کال کر رہے ہیں کہ بھئی یہ پیسہ آپ کا میچور ہو جائے گا, اکاؤنٹ بند ہو جائے گا, آپ اس کو استعمال کریں. صحیح صحیح. اب یہ میٹنگ کی حد تک جو ہے نا ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں یا سندھ کے, وہ یہ ہر میٹنگ میں کہتے ہیں کہ ہم ہر ضلع میں وہ شیلٹر ہوم بنا رہے ہیں سینئر سٹیزن کا. مگر آج تک اس کے بعد میں نے 4 شیلٹر ہوم بنا دیے جو بھر بھی گئے, مگر گورنمنٹ سندھ کا جو ہے ابھی تک کوئی شیلٹر ہوم نہیں بنا. محترمہ عفت صفدر صاحبہ, ہمارے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ کا یہ کہ بھئی بہت اچھا ماشاءاللہ پروگرام ہے, اور جو دین اور دنیا لے کے چل رہی ہیں آپ ماشاءاللہ, اس کو تو میں واقعی میں بہت سلام کرتی ہوں. اور اللہ پاک آپ کے دین اور دنیا پروگرام کو ترقی دے. اور ہماری بس یہی کوشش ہے کہ ہم ہر ایک سے یہ کہتے ہیں کہ وہ کام کرے جو واقعی میں اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند ہو. عورت کو اس کام میں ہاتھ ضرور ایسا کرے کہ اس کو ہر اچھائیاں بھی ملے. اور ماں تو وہ ہستی ہوتی ہے جو انسان کی پہلی ہوتی ہے, اصل میں اس کی گود ہی سے اچھا انسان بنتا ہے. اور عورت کا ہمارے اسلام میں جو مقام ہے آپ کو بھی شاید پتہ ہے کہ کہتے ہیں نا ماں سے بڑھ کے یا اس سے بڑھ کے کوئی رشتہ نہیں ہوتا. تو ہم عورتوں کو چاہیے کہ ہم اس رشتے کو بھی نبھائیں. آپ کام ضرور کریں لیکن اس لمٹ میں اس لے کریں کہ کوئی آپ پہ انگلی نہ اٹھائے. آپ گھر بھی چلائیں, آپ باہر کے کام بھی کریں. ایک عورت کو ہر چیز گھر اپنا, پہلے اپنا گھر دیکھے, پھر اللہ نے کہا ہے کہ آپ آگے کاموں میں بڑھیں. جب ہم گھر اور دونوں چیز لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا کہ معاشرہ بھی اچھا بنے گا, اور لوگ بھی, ہر عورت کو اتنی اللہ نے اجازت دی ہے کہ آپ کام کریں, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. یہ نہیں کہے کہ آپ مطلب نہیں کریں اور نہیں خالی بیٹھ کے کھائیں اور پھر اسی انسان کو برا کہیں کر کے اسی کی چیز کھاتے ہیں اور اسی کو. تو آپ کوئی بھی آپ کا ہسبینڈ ہے یا آپ کی فیملی ہے, آپ اس کا تھوڑا سہارا بنے. ہمیں نہیں پتا اس کی کیا مجبوریاں اور کیا ہوتی ہیں, کتنی محنت سے کما کے لاتے ہیں, اس کا شکر گزار کرنا چاہیے. اور عورت کے لیے سب میں بڑا تو صاحبان اس کا شوہر ہوتا ہے, اس سے بڑھ کے تو کوئی ہوتا ہی نہیں. تو بس اللہ پاک سب کو اچھا رکھے, آمین. اچھا قدسیہ, آپ کیا پیغام دیں گے بینگ اے ہاؤس وائف؟ آپ اپنا گھر بھی دیکھ رہی ہیں, فیملی دیکھ رہی ہیں اور سوشل ایکٹیویٹیز بھی کرتی ہیں, تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی خواتین کو؟ دین کے بغیر تو دنیا مکمل نہیں ہے. ہمارے دین نے ہمیں دنیا کے سارے طریقے ہمارے دین نے سکھائے. بالکل. تو اگر ہم اس میں رہ کر دین کے اوپر تعلیمات پر عمل کر کے دنیا کے سارے کام بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا نہیں ہے, ہم ہر کام عورت کر سکتی ہے, اپنا گھر بھی چلا سکتی ہے اپنے, بلکہ دین کی تعلیم ہوگی تو اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرے گی. بالکل. اور دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے. بے شک ضروری ہے, دین اور دنیا کے بغیر تو مکمل نہیں ہے زندگی. بالکل بالکل. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ہمارے آج کے مہمانان گرامی کا, محترمہ عفت صفدر صاحبہ جو کہ الفتح فاؤنڈیشن کی بانی ہیں, محترمہ قدسیہ محمود جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں الفتح فاؤنڈیشن کی, اور اکبر علی رانا صاحب جو کہ سہارا فاؤنڈیشن کے بانی ہیں, اور ان کی خدمات قابل فخر ہیں اور باعث فخر بھی ہیں. اور اب ہم چلیں گے ابا جی سرکار کی فکر انگیز گفتگو کی جانب, تو ابا جی سرکار کی جانب چلتے ہیں. جی ابا جی سرکار. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبین. مکے والوں کے درمیان کفر کی چھت کے اندر
اور ظلمت کے سائے کے اندر، بن ماں باپ کے موجودگی کے اندر، تو بولا کہ تمہارا میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو سب نے ایک الفاظ ہو کے کیا کہا کہ آپ امین و صادق ہیں۔ تو آج آپ مسلمان کیا امین و صادق ہیں؟ کیا مومن کوئی تو دکھتا نہیں، ہمیں مسلمان بھی نہیں دکھتا، کیا آپ انسان ہیں؟ اگر آپ اہل علم انسان ہیں تو آپ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہو جائیے۔ وہ اہل علم تھے، بڑی عمر تھی، انہوں نے دیکھ لی تھی تجلی نبی کے اندر ہیں، اور بیعت کر لی تھی اور آخر تک رہے ہیں۔ آپ کے پردہ فرمانے کے کئی عرصے بعد آپ کا پردہ ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مادی سنتوں کو ایک طرف آپ چیک کریے، اس میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں، لیکن حضور کی باطنی جو ہیں، تو حضور کے دل میں نے آپ کو بتایا، آپ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ کے نبی کے دل میں آپ موجود ہیں، اور نبی خدا کی نظر میں موجود ہیں، نبی خدا کی نظر میں موجود ہیں، آپ نبی کے دل میں موجود ہیں، لیکن آپ کے دل کے اندر نبی موجود نہیں ہے، کیونکہ آپ کے دل میں دنیا کی تمام چیزیں موجود ہیں، بیوی بچے بھی موجود ہیں، ہونے چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن عشق کا دعویٰ کرنے والوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جتنا اپنی بیٹے سے محبت کرتے ہیں، جتنا اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں، کیا آپ کی اتنی محبت نبی سے ہے؟ اگر ہے، الفاظ میں تو ہے، لیکن عملی مظاہرے میں تو نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بھائی بیٹی کی شادی میں 20 لاکھ خرچ کیا ہے تو لاؤ نبی کی خوشی میں 20 لاکھ روپے لگا دو، غریبوں میں تقسیم کر دو، کرو گے؟ پھر تم کہتے ہو کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ عاشق رسول تو مجھے دکھے ہی نہیں، عاشق رسول تو وہ تھے کہ جب عثمان غنی کو اشارہ ہو جائے، کوئی سائل مانگنے آ جائے تو عثمان غنی فوراً لا کے دے دیا کرتے تھے۔ آج آپ نبی یہ بھی نہیں کرتے تھے کہ بھئی اپنے داماد کو دے دیا یا اپنی بیٹی کو دے دیا، ایسا بھی نہیں تھا۔ نہیں تو اس خطے میں سب سے رئیس فاطمہ کے بیٹے ہوتے، تو ان کے بیٹے کیسے تھے؟ بی بی فاطمہ الزہرا کے، صحیح ہے، یہی ایک رشتہ نبی سے چلا ہے، اور کوئی نبی سے رشتہ نہیں چلا، نہ بھائی کا نہ بہن کا، بھائی بہن تھے ہی نہیں آپ کے، رشتہ دو چلا ہے، ایک بیوی کا ایک بیٹی کا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ ابا جی سرکار۔ جی ناظرین، تو یہ ابا جی سرکار کی فکر انگیز گفتگو تھی، امید ہے کہ ناظرین آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اسی کے ساتھ پروگرام دین سے دنیا تک میں اپنی میزبان طیبہ میمن کو دیجیے اجازت، ملیں گے اگلے ہفتے پھر سے نئے مہمانان کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ طیبہ میمن کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔